लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो लीड कर रहा होता है या जो लीडर होती है वो इस तरह से एक्ट करती हैं। मरियम नवाज शरीफ ने तो साबित किया कि जी वो उन्होंने जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े और भी इसी तरह सेफ होगा जिस तरह लंदन सेफ है। होपफुली हम एंड ऑफ 2026 हम अपने हाईएस्ट जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उस पर आ जाएंगे। आज पंजाब के हाजिर मिनिस्टर बिलाल यासीन अलंग में मौजूद हैं और आज का एक सबसे जो बहुत ही अफसोसनाक वाकया भी हुआ है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, जिसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तो बड़ा ही डिफेंसिव जो है वो स्टैंड लिया है और बड़ी सख्त सजाएं भी दी हैं जो इसके जिम्मेदारान थे। तो सर आप भी लाहौर से हैं और एक ऐसा वाकया जिसमें एक बच्ची और उसकी वालदा की जान चली गई सीवरेज हॉल में गिर के, तो आप एज ए पंजाब को रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, जब दूसरे सूबा में कुछ ऐसे होता है तो फिर डेफिनेटली तनकीद का निशाना भी बनते हैं, तो ये वाकया क्या पंजाब में रोका जा सकता था? देखें, बहुत अफसोसनाक वाकया है, बिल्कुल इसको नहीं होना चाहिए था, कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज नो एक्सक्यूज। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि उसका देखें कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने किस तरह से रिएक्ट किया। जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे सबको अरेस्ट करवाया, वो जिनका नुकसान हुआ जो हम उसको कंपलसेट तो नहीं कर सकते बट उनकी अश्क शोई के लिए 1 करोड़ रुपए की जो एक कंपलसेशन है वो अनाउंस करवाई। जो कॉन्ट्रैक्टर है खुद गाड़ी देने के अनाउंसमेंट की है और उनके साथ पूरा डट के खड़ी हुई। ये होती है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो लीड कर रहा होता है या जो लीडर होती है वो इस तरह से एक्ट करती हैं। तो मैं इस पे कोई एक्सक्यूज तो नहीं दे सकता बट ये जरूर कहूंगा कि एज ए इंचार्ज मिनिस्टर आने से पहले, क्योंकि मैं निजी दौरे पे लंदन में हूं, तो आने से पहले मैंने जरूर सेंसिटाइज किया था कि इस तरह के इंसिडेंट हम अफोर्ड नहीं करते और अगर खुदा ना खास्ता ये इंसिडेंट हो गया तो द पर्सन शुड बी टेकन टू टास्क। और ऐसा ही अगर हो गया है तो इस पे किसी को स्पेयर नहीं किया गया और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी और उसमें जो भी उनकी फैक्ट फाइंडिंग के नतीजे में जो भी रिजल्ट आया उसके मुताबिक एक्शन लिया गया। इसको कहते हैं एक गवर्नेंस का नया मॉडल जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। मैं किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं करता बट जो दूसरे सूबे हैं उनका कंपैरिजन आप पंजाब से इसलिए नहीं कर सकती कि पंजाब के हर शोबे में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बात बड़ी अच्छी की, क्योंकि मुझे भी वही लगता है कि यही पाकिस्तान की आवाम की भी आवाज है कि कोई अमीर का बच्चा कभी भी जो है वो गटर में नहीं गिरता, हमेशा गरीब का बच्चा ही गिरा है। तो क्यों वो उनका ये तासुरात थे, उनकी ये फीलिंग थी कि अगर मेरे और आपके बच्चों के साथ ऐसा होता तो आप लोगों का पूरा सिस्टम जो है वो आप जो है हिला के रख देते। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो चीजें जहां पे क्योंकि ऑफिसर्स उन्होंने कहा कि जी बिलियन ऑफ रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मैंने खुद सुना सीएम ने कहा जी कि ये बिलियन ऑफ रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो रही है इसलिए हो रही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, अपने निजाम को अपग्रेड किया जाए, इसलिए नहीं हो रही कि वहां पे लोग खुले मैन होल कवर्स में गिर के लोगों की डेथ्स होती रहे। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जी जो भी अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें गरीब आदमी विक्टिम बनता है, अमीर आदमी कब पैदल ट्रेवल करता है या वो उन इलाकों से उनका गुजर नहीं होता। तो यही इसको तो लीडरशिप कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि जो कौन लीडर है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। तो मरियम नवाज शरीफ ने तो साबित किया कि जी वो उन्होंने जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े, जिस तरह से उन्होंने क्राइम कंट्रोल किया, जिस तरह से उन्होंने पंजाब को संवारने में, इसको सजाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया, इसी तरह ये अगर इस तरह का कोई सैड इंसिडेंट, बैड इंसिडेंट होता है तो उसकी रिकवरी करना भी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने आगे बड़े अच्छे तरीके से इसको फुलफिल किया। और मैं समझता हूँ कि एक तो वो जो जिस फैमिली का नुकसान हुआ, एक तो उनको एक ढारस मिलेगी, उनको एक सपोर्ट मिलेगी और दूसरा कि आइंदा खुदा ना खास्ता कोई बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाफिल नहीं होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हर बंदा ऑन टो रहेगा कि जी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। एक बात तो मैं कह सकती हूँ कि मैं खुद भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आई हूँ, लाहौर से मैं बड़ा फ्रीली इंडिपेंडेंटली घूमी भी हूँ, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, साथ कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं थे, केयर करने के लिए फोन भी हाथ में था। लेकिन इससे पहले जब भी कभी पाकिस्तान लाहौर में गए हैं तो स्पेशली डर लग रहा था कि फोन आप संभाल लें, कहीं कुछ छीन के ना ले जाए। गन पॉइंट पे जो है माजी में ऐसे भी सीन हुए हैं मेरे साथ जाती कि चीजें छीन ली गई हैं, लेकिन इस दफा लाहौर मच बेटर, सेफर लगा। और खवातीन से रिलेटेड जो लाहौर था, पाकिस्तान था, वो मुझे बड़ा डिजार्व लगा। लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो गई है, खवातीन को लेके लोगों का वो नजरिया बदल गया है। अब खवातीन को देख के हमारे मर्द हजरात मायूब फील नहीं करते। देखिए, मैं तो कई डेकेड से यहाँ पे लंदन में आके रेगुलर विजिटर हूँ, तो मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो जो फील अब लाहौर में आती है, मुझे तो लंदन से यहाँ से जाते थे तो बड़ी एक ना क्या सोचा करते थे कभी कि ये शायद हमारा भी ये कभी ड्रीम होगा कि जी कि लाहौर भी इसी तरह सेफ होगा जिस तरह लंदन सेफ है।
تو میں تو کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ آج تو مجھے لاہور از مچ سیفر دین لنڈن، کہ مجھے تو وہاں پہ زیادہ ایک اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اور آپ نے خواتین اسپیسیفک بات کی تو وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہیں، اگر آپ اس طرح موبائل تھیفٹ کی بات کر رہی ہیں، تو کرائم ریشو تو اتنی نوز ڈاؤن نیچے ہے. اور وہ الحمدللہ دیکھیے گا کہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اور میں بڑے کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور تو یہ اور ان کی مدد شامل حال رہی، تو دیکھیے گا کہ ایک تو چیف منسٹر اپنا لوہا بڑی بھرپور طریقے سے انہوں نے منوایا، اور آنے والے وقت میں نہ صرف سی ایم، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جی نیکسٹ پرائم منسٹر بھی مریم نواز شریف آئیں گی. پہلے آپ ضرور پاکستان سے باہر گئے ہوں گے اور فیلنگ بھی ڈفرینٹ ہوگی، ایکسپیرینس بھی ڈفرینٹ ہوا ہوگا، لیکن جب سے پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اور پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے، آپ جب ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس جو سچ میں آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ میں کل بارڈر کراس کیا ادھر جو فرانس سے، میں جب یو کے انٹر ہوا تو وہاں پہ مجھے امیگریشن والوں نے روکا، میرے وہ ڈاکومنٹس دیکھے، میرا ویزا دیکھا، تو میں نے خود اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی اپنا انٹروڈکشن دیا کہ آئی ایم فرام پاکستان. تو میں نے انہیں کہا کہ جی پاکستان ڈیفیٹ یور ٹیکنالوجی رافیل. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ یس پاکستان از ویری بریو پیپل اینڈ پاکستان ڈیفیٹ انڈیا. تو یہ بڑے فخر کی بات ہے، اس پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے کہ میں فرانس کے بارڈر کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ یو کے میں لنڈن میں گھومتا ہوں، یہاں پہ شاپنگ مالز میں گیا ہوں، تو یہاں پہ لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستانی پیپل بریو پیپل، پاکستانی ڈیفیٹ انڈیا. تو یہ اس پہ تو جتنا فخر کیا جائے کم ہے، یہ کم ہمیں میسر تھے اس طرح کے واقعات. تو یہ اللہ نے مہربانی کی اور دنوں میں یہ چیزیں چینج ہوئی. اب ہمارا بہت بڑا چیلنج اکانومی کا ہے، تو میں اس کو بھی اکانومی کا بھی جب پاکستان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اسپیشلی جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، آپ شاید اکانومی ٹھیک نہیں چلا رہے. بدقسمتی اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کی تو خواہش بھی یہی تھی، دعا بھی یہی تھی. اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، بہت دور کی بات نہیں ہے، چند مہینے یا سال کی پرانی بات ہے کہ جب ہمارے پاس جو $2 بلین کے لیے ہم دنیا میں دھکے کھا رہے تھے. آج الحمدللہ جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ آپ چیک کر لیجئے گا، ابھی آپ گوگل کر کے کہ ہم 16 بلین پلس پہ کھڑے ہیں، اور ہوپ فلی ہم اینڈ آف 2026 ہم اپنے ہائیسٹ جو فورن ریزروز ہیں اس پہ آ جائیں گے. تو یہ سی چینج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور لیڈرشپ کی جو ایک صحیح ڈائریکشن اور ان کی جو ایک پاکستانیت کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے، اس کے نتیجے میں ساری چیزیں ہیں. جو میں بغیر کسی خوف کے کہتا ہوں کہ جو پہلے جو گورنمنٹ چل رہی تھی ان سے ہمارے سیاسی اختلافات نہیں، یہی اختلافات تھے کہ پاکستان کو کہاں پہ لے گئے، ہنستے بستے پاکستان کو اجاڑ کے رکھ دیا، لچر زبان اور بےہودہ طرز کے ساتھ انہوں نے سیاست کی. عمران خان کے بغیر پاکستان نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جو جنگ پاکستان نے جیتی ہے وہ عمران خان کے بغیر جیتی ہے. جو اکانومی کا ریوائول ہوا ہے یہ عمران خان کے بغیر ہوا ہے. جو پنجاب شاندار طریقے سے ترقی کر رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ سکسیس سٹوریز کریٹ کر رہا ہے، یہ عمران خان کے بغیر ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ، اور اگر اللہ نے مہربانی کی اور آپ کو مجھے اللہ نے زندگی دی تو آنے والے وقت میں بھی یہ عمران خان کے بغیر ہی پاکستان تمام ترقی کی منازل طے کرے گا. عمران خان کی حکومت میں میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں. آج عمران خان صاحب کی شاید آنکھوں کا چیک اپ تھا، تو اس کے لیے جو سی ایم کے پی کی ہے انہوں نے دھرنا دے دیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر کہ جب تک عمران خان کو فری نہیں کریں گے، ان کا علاج نہیں کروائیں گے، 3 مہینوں تک جو ہے وہ علاج چلنا ہے. تو آپ لوگوں کو تو تانے ملتے تھے، تو آپ وہ تانے واپس دیں گے یا ان کو علاج کا آنکھوں کی جو چیک اپ ہے وہ کروانے کے لیے چھوڑ دیں گے ان کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ نان سیریس لوگ ہیں تو ان کا اتنی سیریسنس کے ساتھ جواب دینا بنتا نہیں ہے. یہ سارے نہ میچور ہیں، نہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، بس ایک اس کے لائک ایک پلے بوائے کے جو ہے نا فالوورز جس طرح ہوتے ہیں اس طرح اس کی فالوئنگ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کوئی لاجک کے ساتھ بات کر لیں ان کے پاس جواب موجود نہیں ہے. کچھ بھی آپ ان کو کہیں کہ جی آپ نے ڈیلیور کیا 4 سالوں میں، کوئی جواب نہیں ہے. انہیں کہیں جی پاکستان کو آپ نے آئسولیشن میں ڈال دیا، کوئی جواب نہیں ہے. کہیں ترقی کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کرنے نہیں آئے ہوئے تھے. اگر انہیں کہیں جی کہ غریب مر گیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا چیف منسٹر انڈر ٹریننگ ہے. تو ساری چیزیں قوم کو پتہ ہیں، تو اس سے چیزیں بہت آگے نکل گئی. اگر ہم انہی کے جواب دیتے رہے تو پھر پاکستان کو آگے کون لے کے جائیں گے؟ این او دینے کے لیے تیار ہیں عمران خان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو ان کی پاکستان کے لیے جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی ڈائریکشن ہے، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی قسم کی ان کو آفر کریں.
پہلے وہ پاکستان کے لیے کمیٹڈ ہوئیں, پاکستان کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی پروو کریں, اس کے بعد بیٹھا جا سکتا ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ میں ہی ہمیشہ اگلے راستے نکلتے ہیں, بٹ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی تو جو ان کے اینڈ پہ جو کام ہے کرنے کا وہ تو کریں. پاکستان کے وہ رنگ جو کہیں کھو گئے تھے, کہیں گم ہو گئے تھے. پاکستان کا اسپیشلی پنجاب کا ایک کلچر آیا کہ ہم بسنت بڑی دھوم دھام سے منایا کرتے تھے. وہ سیم پنجاب جو ان کے چچا نے بین لگایا تھا وہ واپس بسنت کو لے کے آئی ہیں. وہ رنگ اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ قطار در قطار جو ہے وہ لاہور جا رہے ہیں بسنت منانے کے لیے. تو یہ اتنا بریو سٹیپ, کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے مشورہ کیا تھا سی ایم نے پوری اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنے چچا کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ, یا ان کو لگا کہ جو پاکستان کا کھویا ہوا رنگ تھا وہ واپس لے کے آنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں لاہور سے میرا تعلق ہے, تو میں تو وہ جو کمیٹی بنی تھی جس کو چیف منسٹر خود ہیڈ کرتی تھی, میں تو اس کا لاہور سے ایک سنگل ممبر تھا. تو مجھے تو فرام دا ڈے فرسٹ ساری چیزوں کا پتا ہے کہ جی یہ اس کی ریوائول کے لیے کس طرح کی ایفرٹ تھی, اور یہ بڑا بریو ڈیسیژن تھا جو مریم نواز شریف نے لیا. اور انشاءاللہ ہم اس کو کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ یہ سیب بسنت ہوئے گی. اور اس صاحب نے بات کی کہ لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں, بالکل یہ انٹرنیشنل لیول کا ایک فیسٹیول تھا. پاکستان میں بھی تو لوگوں کو بلانے کا ایک طریقہ ہے نا, پھر کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ٹورزم جو ہے نا, کسی طریقے سے بھی نا ٹورزم پروموٹ نہیں ہو سکتی جو بسنت کے ذریعے ہونی ہے. اس میں ہر خاص و عام, ہر امیر غریب جو ہے نا وہ سیلیبریشن کرتا ہے. اور میں یہاں پہ ہوں لنڈن میں, یہاں سے لوگ, میں ہر دوسرے بندے سے میں جب کانٹیکٹ کرتا ہوں تو مجھے آج میسیجز آئے ہیں کہ ہم لاہور پہنچ گئے ہیں. تو ہمیں تو آپ کو آخری ہوگا یا آگے بھی کوئی نہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ 3 days جو ہے نا فیسٹیول ہے, اور ہوپ فلی یہ سیب بسنت ہوئے گی تو اس کے بعد یہ کنٹینیوٹی اس کی رہے گی. اور میں بتاؤں کہ یہ جو فیسٹیول کی نا ایک سیریل آف فیسٹیولز ہے, یہ صرف بسنت آخری فیسٹیول نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے فلاور ایگزیبیشن کیا, اس میں جو فٹ فال تھا وہ لاکھوں میں تھا. اس کے بعد یہ بسنت کا ایک بریو ڈیسیژن جو کئی ڈیکڈز کے بعد ہم اس کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ بہت کلرفل فیسٹیول ہوئے گا. اس کے بعد رمضان شریف آ جائے گا, عید کے فوری بعد ہم ہارس اینڈ کیٹل شو جو کبھی پورے پاکستان کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوا کرتا تھا, جس میں انٹرنیشنل پلیئرز, انٹرنیشنل وہ سرکس, بہت سارے کلرفل ایونٹس جو ہے نا, اس میں ڈرون ایکٹیویٹیز, اس میں فائر ورکس, اس میں میوزک, اس میں فوڈ, بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب میں اور اسپیشلی جو لاہور کے بسنے والے لوگ ہیں ان میں بہت تھرسٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس گھٹن کے ماحول سے باہر نکلیں اور اپنی جو فیسٹیوٹیز ہیں اس کو انجوائے کریں. لاسٹ سوال, پاکستان کے اوپر جو اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, پاکستان کی مسلح افواج ہے وہ سب سے زیادہ نشانے پر ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا بھارت ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کا رول ہے وہ کتنا اہم ہے, اور جو لوگ ان کو کرٹیسائز کر کے ان کی اسٹرینتھ پاکستانیوں کے دلوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں یا محبت جو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ کر پائیں گے؟ وہ ایک گروہ ہے, ایک ٹولہ ہے. وہ میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل کوٹ کیا ہے کہ 2 دن پہلے جب میں فرانس کا بارڈر کراس کر رہا تھا تو میری امیگریشن پہ مجھے پوچھا گیا, تو مجھے اتنا فخر محسوس ہوا کہ جتنا بھی میں کہوں اتنا کم ہے. تو یہ تو میں نہیں مانتا کہ بھی اس طرح کے ابھی کوئی بہت بڑی میجورٹی ساتھ ہے. ایک گروہ ہو سکتا ہے, ایک ٹولہ ہو سکتا ہے جو اپنی عسکری جو ہماری جو پارز ہیں یا عسکری ہماری قیادت ہے اس کے کوئی خلاف کو بات کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو وہ مقام ملا ہے انڈیا کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد, رافیل گرانے کے بعد, جو شاید 80 سال کی عمر پاکستان کی ہو گئی, اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سکسیس آپ کو کبھی بھی نہیں ملی. میں نے تو نہیں دیکھی ساری وارز, بٹ سنی ہے اور پڑھی ضرور ہے. تو ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی ایج 80 سال کو ہونے کو آ گئی ہے. اس میں 4 یا 5 جو فائٹس جو آپ کے جو ہوئے ہیں اس میں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو اللہ نے سکسیس بھی دی, اور اتنی بڑی عزت کہ آپ دیکھیں کہ جو سپر پاور ہے وہ ہم گھر سوئے ہوتے ہیں اور ہمارے اچھے الفاظ میں ہمارا ذکر کر رہا ہوتا ہے, ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, ہمارے فیلڈ مارشل, تو یہ دیٹس دا پوائنٹ. تو اس میں جب تک وہ فیلڈ مارشل کی تعریف نہ کریں, جب تک وہ پرائم منسٹر کی تعریف نہ کریں, تو ان کی بات ختم نہیں ہوتی. تو یہ اس سے بڑی کیا سکسیس ہو سکتی ہے, اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں میریکلی ایک سکسیس دی ہے جس پہ ہمیں جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے. اور جو لوگ اس کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں ان کو جتنا ڈسکریج کیا جائے, اور وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جو بندہ بھی
اس طرح کی بات کرے کہ وہ کہے جی کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں یا آرم فورسز کے ہمارے جو لیڈ کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو بات کرے ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور ہمت کے ساتھ دینا چاہیے. یہ ہماری میں سمجھتا ہوں ہماری نیشنل اور ریلیجیس ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں. بالکل آپ نے بلال یاسین کی بات سنی. بالکل پاکستان کے کھوئے ہوئے رنگ واپس آ رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بوم کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ریکگنائز کر رہی ہے. یہی ڈٹرمینیشن یہی جذبہ ہمیں چاہیے, چاہے ہم دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں. اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیجیے. جب بھی کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرے تو آپ کا فرض ہے, آپ نے کھڑے ہونا ہے, آپ نے جواب دینا ہے. پاکستان زندہ باد.